अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है डिज़ायर ऑफ अ बीस्ट। मुसन्निफ़ा हैं हिफ्सा जावेद। किस्त नंबर 2। रात को डॉक्टर्स ने महरमा को अस्पताल में ही रखा। महरमा की वालदा ज़ैनब और अरसलान अस्पताल में रहे थे। अरसलान तो अस्पताल के लॉन में वॉक कर रहा था जबकि ज़ैनब नमाज़ पढ़ने गई हुई थी। नर्स से ज़ैनब ने कहा कि वो यहाँ ही है, वो आराम से जाएं और जाकर नमाज़ पढ़ें। नर्स ज़ैनब के जाने के बाद फ़ोन उठाकर वजाहत को कॉल मिलाने लगी, जिसने अच्छी खासी रकम उसे दी थी कि वो महरो से अकेले मिलना चाहता है। महरो गहरी नींद सो रही थी। वजाहत कमरे में आया। आते ही महरो को देखने लगा। खूबसूरत बाल इस वक्त खुले हुए थे और पट्टी की वजह से महरमा का चेहरा बहुत बुझा हुआ लग रहा था। वजाहत महरमा की पेशानी पर बोसा देना चाहता था, मगर उसने खुद को रोक लिया। महरो का हाथ थामे वजाहत उस तकलीफ़ का अंदाज़ा करना चाहता था जो उसने तब महसूस की जब महरमा के खून पर उसकी नज़र पड़ी थी। तुम्हें कुछ हो जाता ये सोच ही मैं अपने जहन में नहीं लाना चाहता महरो। मुझे आज पता चला है कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो ज़िंदगी में। वैसे साले साहब बड़े ही सख्त हैं। तुम अपने घर में भी बहुत लाडली हो और मेरे घर में भी बहुत लाडली होगी। वजाहत महरो के होंठों के ज़ख्म को छू रहा था हाथों से। तुम्हारी इस हालत की ज़िम्मेदार लड़की का जो मैं हाल करूँगा सब देखेंगे महरो। जल्दी से आ जाओ वापस। तुम हंसती खेलती अच्छी लगती हो, यूँ बीमार नहीं। सर, इनकी वालदा आ रही हैं। नर्स फ़ौरन से अंदर आई। वजाहत बाहर निकला और ज़ैनब बेगम अंदर आ गई। सुबह की रोशनी बहुत खूबसूरत थी। आन लॉन में वॉक करने के बाद कमरे में आई। मामूल के मुताबिक खिड़कियों से पर्दे हटाए। सुबह 7 बजे का वक्त था। मीर नमाज के बाद दोबारा सो गया था। आज इतवार था। हर इतवार मीर देर से जागता, मगर आज मीर को जल्दी जगाना था। वजह यह थी कि 2 दिन पहले ही आन के मास्टर्स का रिजल्ट आया था। आन बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी, जिसकी वजह से नाइल शाह ने इरादा किया था कि इस इतवार ये लोग पिकनिक पर जाएंगे। आन ने मीर को जल्दी उठाने का इरादा कर रखा था। आन मीर के पास आई और कंधा हिलाकर जगाने लगी। मीर उठ जाओ, 9 बजे हमने मरी के लिए निकलना है। पहुंचने में भी वक्त लग जाएगा। मीर टस से मस नहीं हुआ। यार तंग मत करो, मेरा बहुत दिल कर रहा है कहीं जाने को। इतना मज़ा आएगा इस ट्रिप पर। मीर ने आन का हाथ पकड़कर उसे अपने पास गिरा लिया। मीर, आन ने मीर से बाजू छुड़ाना चाहा। यार पूरे हफ्ते में एक इतवार होता है रेस्ट करने के लिए मेरे पास। आपको इतवार को भी चैन नहीं? सो जाएं और मुझे भी सोने दें। मीर ने आन के गिर्द बाजू किए और दोबारा सो गया। नहीं करो ना मीर, उठ जाओ ना प्लीज़। पुप्पो ने पैगाम भेजा है कि जल्दी उठ जाना आज। छोड़ें पुप्पो को, वो खुद अभी सो रही होंगी। मीर, गलत बात है ना, उठ जाओ प्लीज़। मीर ने आन का चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। उठ जाऊं? जी उठ जाओ, कितना मज़ा आएगा मीर। मुझे मरी जाने का बहुत शौक़ था। वजाहत बहुत बार जाता था, मगर अब्बा साईं हमें इजाज़त नहीं देते थे वहाँ जाने की। कोई बात नहीं, आप आज मरी देख लेना। मैं फ़ारिग हो जाऊँ कॉलेज से, फिर हम कहीं घूमने जाएंगे अकेले। मीर, मुझे बर्फ़ देखने का बहुत शौक़ है। यहाँ हैदराबाद में तो बारिश मुश्किल से होती है। आप गर्म कपड़े रखना आन अपने सामान में। यहाँ तो बहुत कम सर्दी है, मगर मरी में बर्फ़बारी हो रही है। फरवरी का महीना चल रहा था। सच में मीर, कितना मज़ा आएगा ना? जी बहुत मज़ा आएगा। ये आपका लाडला कहाँ है? मीर का इशारा 3 माह के सालार की तरफ था, जो 3 माह पहले ही शाह ख़ानदान में अपनी बहन अमारा के साथ आया था। सालार को ज़्यादा तो आन ही संभालती थी। अक्सर रात को भी सालार आन के पास ही होता, मगर आज नाइल शाह रात में उसे ले गए थे। सो रहा होगा मीर, सालार के सोने का वक्त है ये। सालार के सोने का वक्त है, मगर मेरा नहीं है, है ना आन? अब तुम इतने बड़े हो गए हो, 17 साल के, वो अभी बच्चा है। तो फिर आप मेरी बातें क्यों नहीं मानती? कौन सी बातें? मैंने तुम्हारी नहीं मानी मीरज़ादे। मीर ने उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। छोड़ें, क्या याद करेंगी? मेरे कपड़े निकाल दें और नाश्ते का कहें। मैं फ़्रेश होकर बाहर आता हूँ। ओके। आन शीशे के सामने खड़ी हुई। मीर उसके पीछे ही आया। आन ने उस वक्त दुपट्टा नहीं ले रखा था। ये मीर के सामने दुपट्टे का ख्याल नहीं रखती थी। मीर और आन दोनों बहुत करीब थे, मगर आन ने कभी मीर के मुतालिक प्यार और मोहब्बत वाले जज्बात नहीं रखे थे। आन खुद नहीं समझ पाती थी कि ये मीर से मोहब्बत ही करती है, मगर कभी उसके दिल ने ये कबूल नहीं किया था। मीर इसके बरक्स वक्त गुजरने के साथ साथ आन के लिए इश्क जैसे जज्बात रखने लगा था। आन की हर एक खुशी मीर की तमन्ना बन गई। आन हर जगह मीर के साथ खड़ी रही। मीर को जब भी कभी मुश्किल आई तो उसने आन का हाथ अपने कंधे पर पाया, जो उसके लिए हमेशा हौसले का सबब बनता। मीर ने आन का रुख अपनी तरफ किया। आन की भूरी आंखों में बेतहाशा मासूमियत थी। आन बेइंतहा खूबसूरत थी। मीर का कद
5 فٹ 10 انچ ہو گیا تھا، جو مستقبل میں اور بھی بڑھتا۔ میر جم جاتا اور خود کو بہت زیادہ مینٹین رکھنے کی کوشش کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ آن سے بڑا لگنے لگا۔ چہرے پر محبت لیے اس نے آن کی بازو کسی گڑیا کی طرح تھامی۔ آن نازک سی تھی، جیسے شیشہ جسے ہاتھ لگایا جائے تو وہ ٹوٹ جائے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا آن خوبصورت ہو رہی تھی۔ آج آن کا انداز بھی بہت زبردست تھا۔ بالوں کو کپڑے سے بنے بینڈ میں قید کیے، خوبصورت گھٹنوں تک آتا شارٹ بلیک فراک جس پر سندھی کڑھائی شیشوں سے کی گئی تھی، گلے میں دی ہوئی میر کی چین، کانوں میں سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس اور ہاتھوں میں الٹے ہاتھ کی ایک انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی جو میر نے ہی اسے گفٹ کی تھی۔ میر شیشے میں آن کا عکس دیکھنے لگا۔ آن کے گلے پر ہاتھ پھیرے میر نے چین کو چھوا۔ بہت خوبصورت، آپ کی گردن پر بہت پیاری ہے آن، اور یہ چین آپ پر بہت اچھی لگتی ہے۔ میر نے جھک کر آن کی گردن پر بوسہ دیا۔ آن شاک ہو گئی کیونکہ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ میر نے ایسا کیا تھا۔ میر اس کی پیشانی چومتا تھا یا اکثر اس کے گال پر بوسہ دیتا، مگر آج میر کے لمس میں شدت تھی جو آن نے بخوبی محسوس کی تھی۔ آن نے فوراً میر سے بازو چھڑوایا۔ میر جاؤ، جا کر تیار ہو جاؤ، ہم پہلے ہی بہت لیٹ ہیں۔ آن فوراً سے کمرے کے باہر چلی گئی۔ میر بالوں میں ہاتھ پھیرتا واش روم میں چلا گیا۔ جہاز پر تقریباً 5 گھنٹے لگ گئے سارے شاہ خاندان کو مری پہنچنے میں۔ سارا شاہ خاندان ہی مری آیا تھا 1 ہفتے کے لیے۔ سب گھر والوں نے اپنے تمام کاموں سے چھٹیاں لے رکھی تھیں۔ یہ ارادہ نائل شاہ کا تھا کہ ایک بار سال میں سب اکٹھے ہو کر سیر کو جانا چاہیے، اسی لیے سارا شاہ خاندان مری آیا ہوا تھا۔ آن مری کے راستوں میں پہاڑ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی میر اس کے ساتھ بہت بار کراچی گیا۔ امر کوٹ اور تقریباً سارا حیدرآباد میر نے آن کو دکھایا۔ ہر مہینے میر اور آن شاپنگ کرنے کراچی جاتے۔ میر آن کو ساحل سمندر بھی لے کر جاتا۔ چودھری خاندان میں بیٹیوں کو گاؤں سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ آن چودھری حویلی سے سوائے اسکول اور کالج کے کہیں نہیں گئی تھی۔ شاہ خاندان میں بھی آن جہاں جاتی میر کے ساتھ ہی جاتی۔ میر نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ آن کو حویلی سے باہر کی دنیا دکھائے۔ آن بہت شارپ دماغ رکھتی تھی اور میر کی ہر طرح سے مدد بھی کرتی۔ میر کی خواہش تھی کہ گدی سنبھالنے کے بعد آن کو ہر طرح کی آزادی دے۔ میر آن کے ساتھ بہت لائل تھا۔ ہائے ہائے، میں تو کہتی ہوں کیا ضرورت تھی اتنی دور مری آنے کی؟ اگر لڑکی پاس ہو گئی ہے تو اس میں کیا بڑی بات ہو گئی؟ میں تو لڑکیوں کی تعلیم کے سخت خلاف ہوں۔ 2 لفظ کیا پڑھ لیتی ہیں، خاندان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کیوں بے جی، آپ کی بہوؤں نے ایسی کون سی آپ کے خاندان کے خلاف بات کر دی جس کی بدولت آپ کو لگتا ہے کہ لڑکیوں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں؟ علیزہ اور اماں جو ساتھ بیٹھی تھی انہیں بیجی کی بات ہرگز اچھی نہ لگی۔ بیجی کے آگے اماں تو بولتی نہیں تھی، مگر وہ علیزہ ہی کیا جو چپ ہو جائے۔ یہ تیری زبان بھی نہ 2 حرف پڑھ کر ہی اتنی چلتی ہے۔ میرا بیٹا تجھے نہ پڑھاتا تو آج تو کسی قابل نہ ہوتی۔ بیجی بھی علیزہ شاہ کے ساتھ پوری طرح لڑائی کرتی۔ اگر آپ کا بیٹا مجھ سے شادی نہ کرتا تو بڑی ہی خوشی ہوتی بیجی مجھے۔ میں گاؤں کے کسی ان پڑھ سے ہی شادی کر لیتی، مگر آپ لوگوں کے پڑھے لکھے خاندان سے تو بہتر ہی ہوتا۔ اماں علیزہ کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ہائے کیسی بہو ملی ہے ہمیں، بیٹے کے لیے بھی ایسی ہی لڑکی بیاہ لائی ہے۔ اچھا ہوتا نا کہ میرا بیٹا تجھے 2 جوتے لگا کر سیدھا کر دیتا، سارا غرور نکلتا تیرا۔ ہاں تو بولے نا اپنے بیٹے کو، ایک یہی کمی ہے پوری کر لے۔ علیزہ نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا سالار کو اماں کی گود میں غصے سے دیا۔ سنبھالیں اپنے خاندان کے سپوتوں کو۔ علیزہ تھوڑا برداشت کر لو۔ کیوں کروں میں برداشت اماں؟ تنگ ہوں میں بہت ان کے بیٹے سے، نہیں چاہیے ان کے بیٹے کی نام نہاد محبت مجھے۔ بیجی بھی بول رہی تھی اور علیزہ بھی۔ نائل کو بڑے پیر شاہ اور راہیل کے ساتھ دوسری گاڑی میں بیٹھنا پڑ گیا۔ علیزہ صرف ان سے ہی خاموش ہوتی۔ جب سے سالار اور امارہ پیدا ہوئے تھے علیزہ اور بیجی لڑائیوں میں پہلے سے کہیں زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ رہی صحیح کسر آن نے پوری کر دی تھی۔ آن ہر بار میر کو وہ بات کہتی جو ہمیشہ بیجی کے اصولوں کے خلاف ہوتی۔ اسی بات پر آئے دن شاہ حویلی میں لڑائیاں ہوتی۔ میر تو آن کو کچھ کہنے نہیں دیتا تھا، جبکہ نائل شاہ علیزہ کو ہمیشہ منع کرتے کہ مت لڑا کرو، مگر علیزہ باز نہیں آتی تھی۔ وہ اور بیجی ہمیشہ کی طرح لڑتے۔ نائل شاہ علیزہ کو بہت پیار سے سمجھاتے، آخر میں علیزہ بچوں کو ہی پٹخ دیتی کہ سنبھال لیں شاہ خاندان کے وارثوں کو۔ میر یہی سب دیکھ کر بڑا ہوا تھا، مگر جب سے آن آئی تھی میر نے ایسی چیزوں پر توجہ دینا چھوڑ دی تھی۔ مری میں شاہ خاندان کا فارم ہاؤس تھا جہاں پر یہ شاہ خاندان بہت بار رہنے آ چکا تھا، لیکن آن پہلی مرتبہ آئی تھی۔ یہ لوگ جب مری پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ یہاں اچھی خاصی سردی تھی اور سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ شام میں بارش یا برف باری ہوگی۔
آن کا تو خوشی سے برا حال تھا، جبکہ میر آن کی خوشی دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ آج آن پہلی مرتبہ اتنا بچگانہ رویہ اختیار کر رہی تھی، ورنہ آن نے کبھی بچگانہ رویہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ جب ان کی شادی ہوئی تو آن خود 18 سال کی تھی، مگر آن نے کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اس کی بھی خواہشات ہیں بچوں کی طرح۔ آج میر کو احساس ہوا کہ آن بالکل بچی ہے۔ علیزہ اور نائل دونوں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ علیزہ کو نائل سمجھا رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے بیجی کے ساتھ ہونے والی لڑائی کا غصہ علیزہ نائل سے ناراض ہو کر نکال رہی تھی۔ ماں، سالار سو گیا ہے؟ میر ماں کے پاس بیٹھا اور سالار کے متعلق پوچھا۔ ہاں، امّوں کے پاس ہے۔ تم بتاؤ، کہیں جا رہے ہو؟ جی، میں اور آن دانیال کے ساتھ ذرا باہر جا رہے ہیں۔ آن کو برف باری دیکھنی ہے تو سوچا باہر جایا جائے۔ بہت اچھی بات ہے، تم لوگ باہر جاؤ، ہم لوگ کل صبح جائیں گے۔ سالار اور ہمارا بہت چھوٹے ہیں، انہیں سردی لگ جائے گی، دھوپ نکلے گی تو ہم لوگ جائیں گے باہر۔ نائل نے علیزہ کی بجائے میر کو جواب دیا۔ کیا ہوا بابا، ماں ناراض ہیں؟ چپ کرو تم، تمہارے بابا کو میری ناراضگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں صرف بیجی کی ناراضگی سے فرق پڑتا ہے۔ بیوی جائے جہنم میں۔ علیزہ شاہ طنزیہ بولی۔ علیزہ، آپ جانتی ہیں ایسا نہیں ہے، ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ بیجی بوڑھی ہو چکی ہیں، ان سے لڑنے کا فائدہ نہیں ہے۔ بیجی پرانے اصولوں کی مالک ہیں۔ تو میں کیا کروں شاہ؟ پرانے اصول ہم پر لاگو کرے اور ہم چپ چاپ سنتے رہیں۔ علیزہ، آپ سمجھیں نا۔ کیا سمجھوں میں شاہ جی؟ یہی کہ چپ چاپ جو سب کرتے ہیں کرنے دوں۔ ایسا کریں شاہ، مجھے کسی زندان میں زنجیریں پہنا کر ڈال دیں، بس یہی کمی رہ گئی ہے۔ عذاب ہے میری زندگی آپ کے ساتھ۔ علیزہ روتے ہوئے اٹھ گئی۔ ماں، میر ماں کے پیچھے جانے لگا، مگر نائل شاہ نے اسے روک دیا۔ میں دیکھتا ہوں لیزا کو، تم باہر جاؤ آن کے ساتھ، تمہاری ماں بہت جلدی ناراض ہوتی ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں بابا، آپ انہیں زنجیروں میں قید کر دیں، بس یہی تو کمی ہے۔ میری ماں کے ساتھ بیجی کا رویہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ آپ چپ ہو گئے ہیں کیونکہ بیجی آپ کی ماں ہے، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کی لیزا میری ماں ہے۔ آپ خود میری ماں کو ناراض مت ہونے دیں، ورنہ پھر میں اپنا طریقہ اپنا لوں گا جو کسی شاہ خاندان کے فرد کو اچھا نہیں لگے گا۔ میر غصے سے باپ کو سنا کر چلا گیا۔ نائل سر پکڑ کر بیٹھ گئے، انہیں بیجی سے بات کرنی تھی اب۔ آن اور میر دونوں فارم ہاؤس سے بہت زیادہ دور نکل آئے تھے۔ آن آگے آگے چل رہی تھی، جبکہ میر اس کے پیچھے تھا۔ دانیال بھی اب کے پیچھے ہی تھا، مگر تھوڑے فاصلے پر۔ آن نے میر کی طرف برف کا گولا بنا کر پھینکا۔ آن کے گولا پھینکنے پر دانیال نے آن کو دیکھا، جس کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی۔ آج پہلی بار آن کا نقاب اترا تھا اور دانیال نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ آن نے فوراً نقاب کیا، میر نے آن کی طرف برف پھینکی، دونوں کھیلنا شروع ہو گئے۔ آن کے جوتوں میں پانی چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے چلنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی۔ یار، کس نے کہا آپ کو کہ پانی میں جائیں؟ اب سردی لگ گئی تو؟ کچھ نہیں ہوگا میر، یہی تو مزہ ہے برف میں کھیلنے کا۔ آؤ نا سنو مین بنائیں۔ آن میر کا ہاتھ تھامے برف پر بیٹھ گئی۔ دانیال آن کے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ دانیال وہ خاموش محافظ تھا کہ جس کے ہونے نہ ہونے سے آج تک میر کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ آج بھی میر کو برا نہ لگتا اگر وہ دانیال کو آن کی طرف متوجہ نہ پاتا۔ میر نے فوراً سے آن کا ہاتھ تھاما۔ میر، مجھے ابھی اور کھیلنا ہے۔ نہیں، واپس چلیں، ہم آئیں گے مگر اکیلے، آپ کو کسی کے سامنے نہیں لے کر آؤں گا آئندہ میں۔ کیا ہو گیا میر؟ کچھ نہیں، آپ بالکل دھیان نہیں دیتی اپنے آس پاس، خیال رکھا کریں کون دیکھ رہا ہے آپ کو۔ یار نہ کیا کرو ایسا میر، واپس چلتے ہیں نا۔ نہیں نہیں، آپ کو اکیلے میں لاؤں گا یہاں۔ دانیال، بات سنو تم میری۔ جی سائیں۔ آئندہ تمہیں بیوی کی حفاظت نہیں کرنی، ناصر یہ خدمت سر انجام دے گا، تم میرے ساتھ رہو گے میرے گارڈ کے طور پر۔ جی سائیں۔ میر دانیال کو حکم سنانے کے بعد آن کا ہاتھ تھامے اسے واپس فارم ہاؤس پر لے آیا۔ نائل کمرے میں آئے تو علیزہ کو بیڈ پر لیٹے دیکھا۔ نائل جانتے تھے کہ اب علیزہ کو منانے کے لیے انہیں بہت محنت کرنی ہے۔ امارا اور سالار دونوں بیبی کاٹ میں سو رہے تھے۔ علیزہ، میں جانتا ہوں آپ جاگ رہی ہیں، اٹھ جائیں اور ڈنر کریں، ہم خود آپ کے لیے کھانا لے کر آئے ہیں۔ ہمیں بالکل نہیں پسند کہ آپ کھانا کھائے بغیر سو جائیں۔ ٹرے بیڈ پر رکھ کر نائل نے علیزہ کو اٹھایا۔ علیزہ نے کروٹ بدلی، چہرے پر آنسو اپنا نشان چھوڑ چکے تھے۔ علیزہ، کیوں روئی ہیں آپ؟ آپ کو کیا لگے میں روؤں یا ہنس کر زندگی گزاروں؟ لیزا، ایسا نہیں ہے، آپ جانتی ہیں ہم آپ کی کتنی پرواہ کرتے ہیں۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کی پرواہ، آپ کی پرواہ کی بدولت ہی تو ہم آج اس حال میں ہیں۔ لیزا، یوں ناراض نہیں ہوتے، کھانا کھائیں میرے ہاتھ سے، شاباش۔ بہت برے ہیں آپ شاہ، بہت برے، ہمیں بالکل نہیں پسند آپ کا پیار۔ غصہ تو مت کریں نا یار، میں بیجی سے بات کروں گا کہ اب بالکل تنگ نہیں کرنا میری لیزا کو، ورنہ اس بار میں نہیں آپ کا پوتا آپ سے جواب مانگے گا۔ علیزہ کے منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے نائل نے بہت پیار سے منایا۔
وقت ہمیشہ ایک ہی دہلیز پر کھڑا نہیں ہوتا، ایسے ہی وقت آگے نکل چکا تھا اور شاہ خاندان کا گدی نشین ہی خاندان کا نقشہ بدلنے کو تیار تھا۔ مہرو گھر آ گئی تھی۔ جب سے مہرو گھر آئی تھی تب سے ارسلان اسے تنگ کر رہا تھا۔ مہرو کے پلاسٹر پر ارسلان نے بہت کچھ مارکر سے لکھا۔ مہرو کو سخت غصہ آ رہا تھا ارسلان کی حرکتوں پر، مگر وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ سو کر جاگی تو اس نے زینب بیگم سے بریانی کی فرمائش کی۔ زہرا اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ارسلان بھی کمرے میں آ گیا۔ آپ کو کہیں بھی چین نہیں ہے ارسی بھائی؟ صبح سے کبھی یہاں کبھی وہاں۔ چوٹ مجھے لگی ہے اور یونیورسٹی سے آپ نے چھٹی کی ہے۔ بابا کو بتاؤں گی میں کہ آپ کو تو بہانہ چاہیے ہے فارغ بیٹھنے کا۔ تم نہ کچھ زیادہ ہی اپنا ننھا سا دماغ لڑاتی ہو مہرو۔ آج میری کوئی کلاس نہیں تھی اس لیے یونیورسٹی سے آف لیا۔ ویسے زہرا تم کالج کیوں نہیں گئی؟ بس ایسے ہی جیسے آپ نہیں گئے ارسی بھائی۔ زہرا ایک بات تو بتاؤ، کیا مہرو تمہیں اچھی لگتی ہے؟ کیا مطلب؟ میری دوست ہے، بچپن سے ہم ساتھ ہیں، بہنوں جیسی ہے میری۔ اچھا، بڑی بات ہے، یہ چڑیل بھی کسی کو اچھی لگتی ہے۔ ماما دیکھے نا بھائی کو تنگ کر رہے ہیں مجھے۔ مہرو نے اونچی آواز میں زینب بیگم کو بلایا اور ساتھ ہی کشن زور سے ارسی کو مارا۔ اف، نازک سی ہے یہ، مارتی تو ایسے ہے جیسے ہاتھی ہو۔ ارسلان اپنی گردن سہلاتا ہوا بولا جہاں اسے کشن لگا تھا۔ ناٹک کم کیا کرے ارسلان بھائی۔ زہرا نے کشن زمین سے اٹھا کر بیڈ پر رکھا۔ یار ویسے مذاق کی بات چھوڑتے ہیں، اس صباحت کا کیا کرنا ہے؟ مجھے تو اس کی شکل یاد کر کے ہی غصہ آ رہا ہے۔ میک اپ کی دکان، میری بہن سے جیلس ہوتی ہے۔ مہرو، اس کی کس سہیلی نے تمہیں گرایا؟ ہماری کلاس میں ہی ہوتی ہے بھائی۔ مجھے ایک بار کالج واپس جانے دے، پھر دیکھیے گا میں کرتی کیا ہوں صباحت اور اس کی سہیلیوں کے ساتھ۔ ضرورت نہیں ہے تمہیں ایسے لوگوں کے منہ لگنے کی۔ تمہارے دونوں سر کہہ رہے تھے وہ اس معاملے کو خود دیکھیں گے۔ میں چکر لگاؤں گا کل کالج، اگر وہ کوئی ایکشن نہیں لیتے تو میں خود ہی دیکھوں گا پھر سب۔ پھپھو کی طرف بھی ایک چکر تو بنتا ہے۔ بابا اور میں جائیں گے ان کی طرف، ان کی لاڈلی کے کارنامے سنانے۔ بھیا چھوڑیں نا فضول باتیں، مجھے کھانے کو کچھ لا کر دیں۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے ارسلان بھائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے میں آپ کو ہی کھا لے۔ زہرا، مہرو نے غصے میں زہرا کو بھی کشن مارا۔ زہرا ہماری بلی شیرنی بنی ہوئی ہے، تنگ مت کرو اسے۔ ارسلان باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ارسلان ٹرے لے کر آیا جس میں کھانا تھا۔ یہ اپنے لیے، زہرا اور مہرو کے لیے کھانا لے کر آیا۔ مہرو جب چھوٹی تھی تب سے ارسلان اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا۔ والد کے خاندان میں صرف 2 پھپھو جو کبھی کبھار آتی، جبکہ ماں کے خاندان میں کوئی نہیں تھا۔ اسی خاطر ارسلان اور مہرو کا زہرا کے سوا کوئی خاص دوست نہیں تھا۔ جب بھی ارسلان کی ماں سے ان کی فیملی کا پوچھتا تو وہ یہی کہہ دیتی کہ وہ اکلوتی اولاد تھی اور نانا نانی فوت ہو گئے تھے ان کے بچپن میں۔ ارسلان مہرو کو اپنے ہاتھوں سے چاول کھلا رہا تھا، مہرو بھی آرام سے کھا رہی تھی۔ زہرا ہمیشہ ان کو دیکھ کر ہنستی اور خواہش کرتی کہ کاش اس کا بھی ایک بھائی ہوتا جو اس سے ایسی ہی محبت کرتا۔ بھیا مجھے نیند آ رہی ہے، آپ لوگ لائٹ آف کر دیں۔ ٹھیک ہے مہرو، میں بھی چلتی ہوں، امی کی کال آئی ہے، گھر بلا رہی ہیں۔ زہرا مہرو سے مل کر چلی گئی۔ ارسلان لائٹ آف کر کے صوفے پر لیٹ گیا کہ شاید مہرو کو کچھ ضرورت ہو تو اس کا پاس ہونا ضروری ہے۔ وجاہت اور شائستہ آپا نے کلاس کی کچھ لڑکیوں کو بلا کر پوچھ گچھ کی۔ سب لڑکیوں کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے کئی بار صباحت اور مہرو کو لڑتے دیکھا ہے اور زیادہ تر قصور صباحت کا ہی ہوتا ہے ہر بار۔ صباحت، زینیہ دونوں شازیہ کے سامنے کھڑی تھیں۔ آپ لوگ جانتی ہیں یہ کیا حرکت کی ہے آپ لوگوں نے؟ آپ کی اس حرکت سے کسی کی جان بھی جا سکتی تھی۔ میں اپنے کالج میں ہرگز آپ لوگوں جیسی لڑکیوں کو برداشت نہیں کروں گی۔ زینیہ جس نے مہرو کو گرایا تھا وہ بڑی ہی معصومیت سے بولی، میڈم یقین کیجیے ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ مہرو تو پہلے سے ہی سیڑھیوں پر کھڑی ہوئی تھی جب میرے ہاتھ سے آرٹ کی کچھ چیزیں گر گئیں۔ میڈم ہم تو مہرو کے ساتھ کبھی نہیں لڑے، وہ صباحت کی کزن ہے تو اس ناطے ہم لوگ اس کے ساتھ مذاق کر لیا کرتے تھے، مگر ہم نے اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا۔ تو کیا وہاں پر موجود لوگ جھوٹ بول رہے ہیں جن لوگوں نے دیکھا کہ تم نے جان بوجھ کر اس کی طرف پلیٹ پھینکی جس میں آرٹ کی چیزیں تھیں اور مہرو سلپ ہو کر گری؟ میں نہیں چاہتی کہ تم لوگ میرے کالج میں نظر بھی آؤ۔ میڈم پلیز ہمیں ایک موقع دے دیں، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ نہیں آپا، ایسے لوگوں کو موقع دینے سے ہمارے باقی اسٹوڈنٹ خراب ہوں گے، آپ ابھی اسی وقت انہیں باہر کریں۔ سر آپ اتنے سخت کیسے ہو سکتے ہیں؟ لڑکیاں ہیں ہماری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی اگر آپ لوگ ہمیں اس طریقے سے کالج سے نکالیں گے۔ ہمارے کریئر ہیں آگے، ہمارے خاندانوں نے ہم پر پیسہ لگایا ہے، پلیز سر۔ یہ سب آپ کو تب سوچنا چاہیے تھا جب مہرماں کو گرایا تھا۔ آپ لوگوں کو بالکل خیال نہیں آیا کہ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ یہ سبق ساری زندگی کے لیے آپ لوگوں کے دماغ میں رہے گا کہ کسی کے ساتھ برا کریں تو انجام کیا ہوتا ہے۔
وجاہت نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ صباحت کا تو غصے سے برا حال تھا کہ وہ چھٹانک بھر کی لڑکی اسے کالج سے باہر کروا رہی ہے۔ وجاہت، ہم انہیں اور بھی سزا دے سکتے تھے، ہو سکتا ہے سچ میں کوئی غلطی ہوئی ہو لڑکیوں سے۔ ایسا کچھ نہیں ہے آپا، غلطی اتنی سوچی سمجھی نہیں ہوتی۔ بے فکر رہیں، امیر ماں باپ کی اولادیں ہیں، کہیں نہ کہیں داخلہ مل جائے گا مستقبل میں۔ اچھا آپ تیار رہنا، شام میں مہروں کے گھر چلیں گے۔ ویسے بہت جلدی نہیں ہے تمہیں وجاہت؟ ابھی لڑکی کو سمجھا نہیں پھر بات آگے بڑھانا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں آپا، اور آپ جانتی ہیں آپا میرے فیصلے کتنے پختہ ہوتے ہیں۔ وجاہت اور شازیہ دونوں شام کے وقت مہروں کے گھر آئے۔ مہروں کے گھر کا ایڈریس انہیں کرمانی نے دیا تھا، جو پہلے ہی مہرماں کو دیکھ کر جا چکا تھا۔ وجاہت کے ہاتھ میں خوبصورت بکے تھا جس کے اندر سرخ گلابوں کے ساتھ موتیوں کی لڑیاں تھیں جو بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ دروازہ ارسلان نے کھولا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے وجاہت کھڑا ہوا تھا۔ اس نے پہچان لیا۔ وجاہت سے ملاقات کے بعد اس نے وجاہت تو شازیہ کو اندر آنے کا کہا۔ گھر میں اس وقت صرف مہرماں اور ارسلان ہی تھے۔ زینب اور جمیل کسی جاننے والے کے ہاں گئے ہوئے تھے۔ آئیے سر۔ ارسلان انہیں مہرماں کے کمرے میں ہی لے آیا جو بہت پیارا تھا۔ سامنے لگی تصویروں سے پتہ چل رہا تھا کہ ان کا گھر کتنا خوشحال ہے۔ مہرماں اٹھ جاؤ، وجاہت سر اور ان کی بہن تمہیں دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ مہرماں بیٹھے ہوئے ہی سو رہی تھی اور ہاتھ میں سٹوری بک تھی۔ السلام علیکم مہرماں، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں میم، آپ کیسی ہیں؟ مہرماں نے پھولوں کا بکے ان سے لے کر سائیڈ پر رکھا۔ کیسی ہیں آپ مہرماں؟ وجاہت نے سلام کے بعد مہرماں سے پوچھا۔ آئی ایم فائن سر۔ وجاہت مہرماں کے سامنے ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کمرے میں تصویریں صرف ارسلان اور مہروں کی تھیں۔ شازیہ کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس گھر سے بہت گہرا تعلق ہے ان کا۔ ارسلان نے فوراً کال کر کے زہرا کو بلوایا کہ مہمان آئے ہیں، گھر میں کوئی نہیں تو زہرا چائے بنا دے۔ زہرا کی والدہ نے اسے بھیجا۔ ارسلان اور زہرا دروازے پر ہی شروع ہو گئے۔ ویسے خود کیوں چائے نہیں بنا لیا آپ نے ارسلان بھائی؟ بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اب اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ میں مہرماں کو مہمانوں کے پاس چھوڑ دوں۔ تم تو ہمسائی ہو، ہماری تمہارا فرض بنتا ہے مدد کرنا۔ ہیں بھائی، ہمسائی ہی سمجھنا ہمیں بس۔ زہرا غصے سے کچن میں چلی گئی جبکہ ارسلان اس کی کہی بات کا مطلب سوچ رہا تھا۔ شازیہ چھوٹی موٹی باتیں مہرماں سے کر رہی تھی جبکہ مہرماں خود پر وجاہت کی نظر محسوس کر رہی تھی اور دانت پیس رہی تھی کہ کیا ضرورت تھی ارسلان کو باہر جانے کی، اس کے پاس ہی بیٹھا رہتا۔ مہرماں نے اس وقت پنک شارٹ شرٹ اور سفید ٹراؤزر پہن رکھا تھا جبکہ دوپٹہ گلے میں تھا۔ بالوں میں بینڈ لگا ہوا تھا جو کھل کر آگے آئے ہوئے تھے۔ مہرماں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ گھر میں بالکل بچوں کی طرح رہتی ہے۔ سوری، میں ذرا باہر گیا تھا۔ کیسی ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہیں نا؟ ہم بالکل ٹھیک ہیں، سوچا کہ جا کر مہرماں کو دیکھ آئیں۔ آپ لوگوں کے والدین کہاں پر ہیں؟ بابا کے دوست کے گھر گئے ہوئے ہیں۔ کیا کرتے ہیں آپ کے والد ارسلان؟ شازیہ نے ارسلان سے سوال کیا۔ میرے فادر کی ورک شاپ ہے، ہم لوگ گاڑیوں کا بزنس کرتے ہیں۔ آپ کا کیا ارادہ ہے مستقبل کا ارسلان؟ سر میں بابا کے بزنس کو ہی دیکھوں گا۔ گڈ، اور مہرماں کا مستقبل کا کیا ارادہ ہے؟ مہرماں تو اپنی مرضی کی مالک ہے سر، یہ مستقبل میں جو کہے گی ہم اسے کرنے دیں گے۔ اچھی بات ہے، ماں باپ کو اولاد کو زندگی گزارنے کا پورا حق دینا چاہیے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ میم، مہرماں تو ویسے بھی ہمارے گھر کی رونق ہے، یہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ مہرماں کی ہنسی سے ہی تو یہ گھر زندہ رہتا ہے۔ ارسلان کی بات پر وجاہت نے مہرماں کو دیکھا جو بہت زیادہ مان سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی ایسے ہی آن بھی تو وجاہت کو دیکھتی تھی۔ پورے 20 دن بعد آج مہرماں کالج آئی تھی۔ زہرا کا تو خوشی سے برا حال تھا کہ مہرماں دوبارہ سے کالج آنا شروع ہو گئی ہے۔ 1 ماہ بعد ان کے پیپر تھے۔ سخت سردی کا موسم تھا، فروری کے دن تھے۔ جیسے ہی مہرماں کلاس میں آئی تقریباً سبھی لڑکیاں اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ دیکھو سب کلاس میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ صباحت کو جب نکالا گیا تو پھپھو مہرماں کے گھر آئی تھی اور بہت زیادہ لڑائی کی مہرماں کے بابا کے ساتھ۔ پھپھو نے کہہ دیا کہ آج کے بعد وہ بھائی سے کبھی نہیں ملیں گی۔ اس کے بعد کالج میں صباحت کا گروپ جس میں سب اس کی سہیلیاں تھیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب مہرماں کالج آئے گی تو اس کا جینا حرام کر دیں گی۔ اور صبح ہی انہیں معلوم ہوا تھا کہ مہرماں دوبارہ واپس کالج آ رہی ہے۔ انہوں نے مہرماں کو تنگ کرنے کا سارا انتظام کر لیا تھا مگر اس طریقے سے مہرماں ان پر الزام نہ لگا سکے۔ مہرماں ہمیں تمہارا بہت زیادہ انتظار تھا، آ جاؤ جلدی سے۔ ایک لڑکی نے سنو سپرے کھولا۔ مہرماں پر سنو سپرے کرنے کے بعد صباحت کی ہی ایک سہیلی نے جیسے ہی سپرے والی بوتل مہرماں کے اوپر سپرے کی، اس کے اندر سے سپرے کے بجائے گیلا رنگ والا پانی نکلا جس نے مہرماں کو سخت سردی میں ٹھنڈا کر دیا۔ صباحت کی 2 اور سہیلیوں نے بھی مہرماں کو گیلا کرنے کے لیے سنو سپرے کی جگہ رنگ والا پانی پھینکا۔ یہ کیا حرکت ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا؟
مہرما ابھی بیمار ہے، وجاہت نے آتے ہی لڑکیوں کو ڈانٹا۔ سر ہم تو مہرما کو ویلکم کر رہے تھے، آپ پوچھ لیں سب سے، ہم نے تو سپرے کیا ہے رنگ والا۔ بہت بری بات ہے کہ اس چھوٹی سی عمر میں آپ لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ سب حرکتیں آپ کی فیملی شو کرتی ہے، یاد رکھیں۔ جائیں اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھیں۔ وجاہت سب کو ڈانٹ کر مہرما کی طرف مڑا جس کے ساتھ زہرا کھڑی تھی۔ وجاہت نے اپنا بلیک مخمل کا کوٹ اتارا اور مہرما کو دیا۔ سر اس کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں، مہرما نے کوٹ واپس کرتے ہوئے وجاہت کو کہا۔ مہرما میرا کوٹ لے لیجئے، اپنے آپ کو دیکھیں، آپ ساری بھیگی ہوئی ہیں۔ مہرما میرا کوٹ لے لیجئے، دیکھیں اپنے آپ کو، ساری بھیگی ہوئی ہیں۔ سر اس مہربانی کے لیے بہت شکریہ، میرے پاس ایکسٹرا کوٹ ہے، میں وہ مہرما کو دے دوں گی۔ زہرا فوراً بول پڑی، اسے معلوم تھا کہ مہرما وجاہت سے کتنا چڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے زہرا آپ جائیں مہرما کے ساتھ، ان کے بال گیلے ہو گئے ہیں، سردی لگ جائے گی مہرما کو۔ تھینک یو سر، ہم چلتے ہیں۔ مہرما زہرا کے ساتھ باہر نکل گئی جبکہ کلاس میں مہرما اور وجاہت کے متعلق سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ وجاہت اور مہرما کی آئے دن کسی نہ کسی بات پر لڑائی ہونا شروع ہو گئی۔ کلاس میں بھی وجاہت مہرما سے کوئی سوال کرتا تو مہرما ہمیشہ ہی اسے الٹا جواب دیتی۔ مہرما بہت زیادہ ضدی تھی، یہ وجاہت جان چکا تھا۔ کالج میں بہت سے لوگ یہ بات کرنا شروع ہو گئے کہ شاید مہرما کا وجاہت سے کوئی تعلق ہے، جس کی وجہ سے مہرما کی کوئی بھی بات ہو وجاہت فوراً اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ زہرا کی میڈم ایمان جو انگلش کی ٹیچر تھی، ان کے ساتھ کلاس تھی۔ زہرا اکثر ایکسٹرا کلاس لیتی جبکہ مہرما ہمیشہ یہ کہہ دیتی کہ اسے عرصی پڑھا دے گا۔ مہرما گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے سامنے کتاب کھولی ہوئی تھی، مگر کتاب پر دھیان کم تھا اور لنچ پر زیادہ۔ اسی وقت اسے معلوم ہوا کہ وجاہت اس کے ساتھ آ کر بیٹھا ہے۔ مہرما کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا وجاہت کا یوں ساتھ آ کر بیٹھنا۔ سر آپ کو کوئی کام ہے؟ کیوں، مجھے کوئی کام ہی ہوگا تو میں تمہارے پاس آ کر بیٹھ سکتا ہوں۔ نہیں سر بات ایسی نہیں، لیکن میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، یوں اچھا نہیں لگتا کہ آپ ساتھ آ کر بیٹھیں۔ تمہیں اب عادت ڈال لینی چاہیے مہرو، تم اتنی معصوم کیسے ہو کہ تمہیں علم نہیں ہوا کہ تم کسی انسان کے دل میں بس گئی ہو۔ سر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو علم ہے نا کہ ہمارے درمیان کیا رشتہ ہے۔ ایک استاد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے ایسی باتیں کرے۔ میں آپ کی عزت کرتی ہوں، اپنی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے سر۔ میں نے تم سے ایسی کوئی بات نہیں کی جو تمہیں سمجھ نہ آئے مہرما، ویسے بھی تمہارا کالج ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد میں تمہارا استاد نہیں رہوں گا۔ ہمارے درمیان ایک بہت خوبصورت رشتہ بھی بن سکتا ہے جس کو میاں بیوی کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ پلیز سر اپنے آپ کو میری نظروں میں اتنا مت گرائیں کہ کل آپ اٹھ نہ پائیں۔ میں نے تم سے ایک سیدھی سی بات کی ہے مہرو، بہت جلد میری امی تمہارے گھر رشتہ لائیں گی جو میں ہرگز قبول نہیں کروں گی۔ آپ جیسے بندے سے شادی سے بہتر ہے میں شادی ہی نہ کروں۔ تم انکار نہیں کرو گی مہرو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں انجام سے نہیں ڈرتی سر، خیر آئندہ آپ میرے راستے میں مت آئیے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مہرما غصے سے گراؤنڈ سے اٹھ گئی جبکہ وجاہت وہیں مہرو کو جاتے دیکھتا رہا تھا۔ المیر اور آن دونوں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں بیٹھے میر راحیل کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ المیر کی نظریں تو بس آن پر تھی جس کے کھانا کھاتے ہاتھ میر کو متوجہ پا کر رک گئے۔ کیا ہوا میر؟ آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں آن۔ المیر نے جھک کر آن کے گال پر بوسہ دیا۔ آن کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ راحیل سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی انجان بن گئے۔ اماں جو سامنے بیٹھی تھی ہنسنے لگ گئی۔ المیر جانا تم نے کمرے میں ہی ہے، اپنی حرکتیں درست کرو، بڑے ہو گئے ہو۔ آن نے جھک کر المیر کے کان میں سرگوشی کی۔ تو کیا آپ بیوی ہیں میری، کوئی دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے۔ اماں ان دونوں کو لڑتے دیکھ کر بولی۔ راحیل میر سچ میں بڑا ہو گیا، دیکھیں تو ذرا اس کی حرکتیں۔ میر نے جھک کر اماں کو سلیوٹ کیا۔ شکر ہے آپ نے تو مانا میں بڑا ہو گیا ہوں، ورنہ میری بیوی۔ آن نے پھر میر پر غصہ کیا جو آج کل اپنی حرکتوں سے اسے زج کیے رکھتا۔ قد کے ساتھ اس کی عقل بھی بڑھ گئی تھی جو آن کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ آن کے نزدیک میر اس سے ہمیشہ چھوٹا ہی تھا، مگر میر کے نزدیک آن صرف اس کی تھی۔ آن 2 دنوں کے لیے بی جی کے ساتھ پرانی حویلی گئی ہوئی تھی۔ بی جی نے کچھ عورتوں سے ملنا تھا تو ساتھ میں آن کو بھی لے گئیں۔ آن آج جب حویلی واپس آئی تو سب ملازم سہمے ہوئے تھے۔ میر نائل بھی خاموش تھے۔ سلام بابا، کیا ہوا ہے، سب اتنے پریشان کیوں ہیں؟ نائل نے آن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا میر کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، تمہارے جانے کے بعد اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، بس ایک ہی بات بار بار کہتا ہے کہ آپ سب نے آن کو کہیں دور بھیج دیا ہے۔ ہاتھوں کو بابا اس نے کہیں ہاتھوں کو زخمی تو نہیں کیا پھر سے؟ نائل شاہ خاموشی سے سر جھکا گئے۔ آن فوراً اپنے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ کھولنے پر اسے چیخنے کی آواز آئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، خبردار جو کوئی میرے کمرے کی طرف آیا۔ میر میں ہوں۔ آن میر کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے سر میں انگلیاں پھیر کر بولی۔ میر نے کروٹ بدلی اور آن کو دیکھا۔
میر 18 برس کا ہو چکا تھا، مگر میر سے آن کو بے انتہا خوف آنے لگا تھا۔ آن، میر وہ 13 سالہ بچہ نہیں تھا جسے آن کچھ بھی کہہ کر بہلا لیتی۔ مجھے چھوڑ گئی تھی نا آپ؟ میر کی سرخ آنکھوں میں وحشت تھی۔ آن نے اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ میں تمہیں چھوڑ کے جا سکتی ہوں میر بھلا؟ تم میری جان ہو میر زادے، میرا گھر وہیں ہے جہاں تم ہو۔ میر بیٹھا اور آن کا ہاتھ تھام لیا۔ آن کے دیکھتے ہی میر نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور بیڈ سے اٹھا۔ اپنے ہاتھوں کو میر نے پچھلے 2 دنوں میں اچھا خاصا زخمی کر لیا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ بھی چلی جائیں گی، میری ماں بھی مجھ سے محبت نہیں کرتی، آپ بھی میر کو نہیں چاہتی نا؟ میر ہے ہی نفرت کے قابل۔ میر نے سائڈ ٹیبل پر پڑا گلدان دیوار پر دے مارا۔ آن کو اس سب سے بہت خوف آتا تھا، مگر یہی آن کی قسمت تھی، ایک جنونی شخص اس کا ہم سفر تھا جس کے اگلے لمحے کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ میر مت کرو ایسا میر۔ آن نے میر کو بہت مشکل سے قابو کیا۔ میر کے ہاتھ سے نکلتا خون آن کے کپڑوں پر لگنے لگا۔ بولے جائیں گی مجھے چھوڑ کر میر زادی؟ میر نے آن کے بالوں کو پکڑ لیا۔ آن جانتی تھی میر کو دورہ پڑا ہے۔ میر تم جانتے ہو نا ایسا کچھ نہیں ہے۔ میر تو پاگل ہے نا؟ آن تو اتنی پیاری ہے، وہ کیسے ایک پاگل کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ میر پاگل ہے نا؟ میر کا لہجہ ٹوٹا پھوٹا تھا۔ آن کے بال چھوڑ کر میر اونچا اونچا چیخنے لگ گیا۔ آن نے کانپتے ہاتھوں سے میر کو تھاما۔ میر نے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ آن اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگ گئی ہمیشہ کی طرح۔ ایک ٹوٹا ہوا انسان آن کے نصیب میں آیا تھا۔ میر زادی ہی قابو کر سکتی ہیں میر سائیں کو۔ دیکھو تو میر زادے آدھے پاگل ہیں، پتہ نہیں بیوی کیسے انہیں تھام لیتی ہیں۔ ہمیں تو میر کی آنکھوں سے ہی خوف آتا ہے۔ ملازمین چیمگوئیاں کر رہے تھے۔ اماں ان کے پاس آئیں۔ بہت باتیں آ گئی ہیں تم لوگوں کو، فارغ کرتی ہوں تم لوگوں کو، کام کرو جا کر اپنا۔ اماں نے ان سب کو فارغ کیا۔ انہیں خود آن کی ہمت پر حیرت ہوتی تھی، جو پچھلے 5 سال سے ایک سائیکو انسان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ آن نے میر کی مرہم پٹی کر کے بہت مشکل سے اسے کھانا کھلایا۔ آن اب بیڈ پر خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میر اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ میر آن کو ایسے تھام کر سویا تھا جیسے ابھی یہ بھاگ جائے گی۔ آن کی زندگی میر پر شروع ہو کر میر پر ہی ختم ہوتی تھی۔ میر کے لیے کھانا بنانا، میر کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا، میر کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو، یہ سب آن کی ذمہ داری تھی۔ میر آن کے پیچھے پاگل تھا۔ آن اگر ذرا دیر کو اس کی نظروں سے دور ہوتی تو وبال آ جاتا۔ آن بے آواز رو رہی تھی۔ آج 5 برس ہو گئے تھے آن کو اپنے گھر والوں کی صورت دیکھے۔ اس کا بھی گھر تھا، مگر شاہ خاندان نے اسے میر زادی بنا کر قید کر ڈالا تھا۔ آن کو جنونی لوگوں سے شدید نفرت تھی، مگر اب میر کا جنون اسے رونے پر مجبور کرتا۔ میر کی آنکھ کھلی تو کمرے میں سالار اس کے ساتھ ہی سویا ہوا تھا۔ آن بستر پر نہیں تھی۔ کمرہ صحیح حالت میں آ چکا تھا۔ میر کو آن کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ میر نے شرٹ اتاری ہوئی تھی۔ میر اٹھا تو دیکھا کہ سالار اس کے ساتھ ہے۔ شاید آن نے اسے میر کے ساتھ ہی سلا دیا تھا۔ میر نے شرٹ پہنی مگر بٹن بند نہیں کیے۔ میر کا رخ کمرے سے باہر لان کی طرف تھا۔ بیجی اور بڑے شاہ یعنی میر کے دادا میر کو کچن میں جاتے دیکھ رہے تھے۔ سائیں، میر تو آن کے پیچھے پاگل ہو گیا۔ بہت بڑی غلطی کر دی آپ نے آن کی شادی میر سے کر کے۔ اور کوئی لڑکی بھی تو نہیں چودھری خاندان میں؟ آن نے تو ہمارے پوتے کو ایسا پاگل کیا ہے کہ مجھے لگنے لگا ہے مستقبل میں میر ہمارے فیصلے ماننے سے انکار کر دے گا۔ سائیں، میں تو کہتی ہوں اس کو ٹھکانے لگائیں۔ بیجی بات ہی کر رہی تھی کہ پیچھے سے علیزہ شاہ امارہ کو اٹھائے ہوئے آئیں۔ راحیل شاہ اور اماں دونوں ابھی بھی حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ کیوں بیجی؟ جیسے معصوم شیزہ کو دفنایا تھا بدکاری کے الزام میں، یا اپنی بیٹی کی طرح کسی گھر کے کونے میں جلا کر راکھ کر دیں گی آن کو بھی؟ بہو زبان کو لگام دو، تمہاری اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ اپنی ساس سے ایسے بات کرو۔ میر کہاں ہو تم؟ آؤ باہر اور دیکھ لو اپنے سگوں کی محبت۔ میر جو آن کے پاس کچن میں تھا ماں کی آواز پر کچن سے باہر آیا۔ ماں کیا ہوا ہے؟ راحیل شاہ اور اماں علیزہ کو دیکھ رہے تھے جو بڑے شاہ کے آگے کھڑی ہو گئی تھی۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی میر شاہ کے آگے کھڑے ہونے کی۔ آن کو مارنے والے ہیں تمہارے دادا، بچا لو اس کو ورنہ 13 سال پہلے کا واقعہ دوبارہ اس حویلی میں دہرایا جائے گا۔ یہ یاد رکھنا اس بار مجرم تم ہوگے۔ آن تمہاری اور تمہارے خاندان کی حقیقت سے واقف نہیں۔ مت مجبور کرو اسے کہ تم سے نفرت کرے جیسے میں تمہارے باپ سے کرتی ہوں۔ تم چاہتے ہو نا شیزہ کی طرح آن کی بھی درد بھری چیخیں اس حویلی میں نہ گونجیں؟ علیزہ شاہ اس وقت جنونی ہو چکی تھی۔ آن کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا۔ میر کے سامنے بڑے شاہ بیٹھے تھے۔ کیوں ابو، کیا میں نے کبھی آپ کی عزت نہیں کی یا میں نے آپ کے کسی فیصلے کو نہیں مانا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ میں راحیل شاہ ہوں، کمزور، بے بس اور لاچار؟
میں نائل شاہ کا بیٹا ہوں، اگر 10 سال کی عمر میں اپنی ماں کی طرف اٹھنے والے ہاتھ کو توڑ سکتا ہوں تو اب میں اپنی بیوی کی طرف اٹھنے والی نگاہ کو ختم کر دوں گا۔ اماں نے راحیل شاہ کی طرف دیکھا جو ہارے ہوئے جواری کی طرح کھڑے تھے۔ علیزہ نے ناہید کا ہاتھ تھام رکھا تھا، بہت کچھ ان کی یادداشت میں واپس آیا تھا۔ تمہاری اتنی جرأت ہو گئی ہے چھوٹے میر کہ تم شاہ خاندان کی گدی نشین کو دھمکی دیتے ہو، سب اس لڑکی کی بدولت ہے۔ بڑے شاہ آن کی طرف بڑھے، علیزہ بھی آگے آئی۔ علیزہ کے آن تک آنے سے پہلے ہی میر نے آن کو کھینچ کر خود میں چھپا لیا۔ سوچئے گا بھی مت، اپنی عزت میری نظروں میں مت ختم کریں بڑے شاہ۔ آن کو اگر کچھ ہوگا نا تو اس حویلی کی ہر چیز کو آگ لگا دوں گا میں، چاہے پھر اس میں کوئی بھی جل کر مرے۔ تم صرف اس لڑکی کی زبان بولتے ہو، تمہاری ماں نے تمہیں ہمیشہ شاہوں کے خلاف بھڑکایا ہے۔ ٹھیک کیا میری ماں نے، آپ اس گدی کے قابل نہیں، قاتل کبھی بھی شاہ گدی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کی آہوں سے ڈریں، میرے معصوم لوگ جو آپ کے پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ؟ سال ہر سال مزدوری کے پیسے نہیں دیتے اور اپنا غلام بنا کر رکھتے ہیں۔ آپ کے چیلوں سے میرے لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں۔ معاف کیجیے گا بڑے شاہ، اگر آپ جیسے لوگ گدی نشین ہونا شروع ہو گئے تو مستقبل میں یہ گدی شاہ خاندان میں رہنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم میں سے کوئی اس گدی کے قابل نہیں۔ سائیں میں تو کہتی ہوں آن کو ابھی کے ابھی فارغ کروائیں۔ میر نے بے جی کی بات سنی تو اپنے ہاتھ میں پہنی خوبصورت گہرے نیلے پتھر والی انگوٹھی آن کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ انگوٹھی مجھے گدی کا وارث بناتے وقت پہنائی تھی بڑے شاہ آپ نے، آج یہ انگوٹھی میں آن کو دیتا ہوں۔ اب یہ آپ کے خاندان کی ہی رسم ہے نا کہ جو کوئی گدی نشین کی مخالفت کرتا ہے اسے خاندان سے نکال دیتے ہیں۔ آن میری بیوی ہی نہیں، میرے بچوں کے ساتھ گدی کی وارث ہیں۔ لگائیں اب انہیں ہاتھ، پورا شاہ خاندان آپ کے خلاف ہوگا بڑے شاہ۔ میری بیوی کو کوئی چوٹ پہنچے تو فیصلہ جرگے میں ہوگا، اور میں یہ گدی پھر اس خاندان میں رہنے بھی نہیں دوں گا۔ یہ خاندان قاتل ہے ویسے بھی، اس کے لوگ اس گدی کے حقدار نہیں۔ علیزہ خوش تھی دل سے، جو کام نائل شاہ نے نہیں کیا وہ علیزہ کے بیٹے نے کر دیا۔ ماں کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ آن کانپ رہی تھی، میر نے آن کی آنکھوں میں دیکھا اور ان پر پیار دیا۔ ڈرے مت آن، میں زندہ ہوں ابھی، بہت دیکھ لی میں نے اپنوں سے ناانصافی۔ میرے لوگوں کی بیٹیاں میری عزت ہیں، میرے لیے کوئی بہن ہے تو کوئی ماں جیسی۔ معصوم بچیاں میری اپنی بچیوں جیسی ہوں گی، اور میرے مزدور بھائی جنہیں قید کرتے ہیں وہ لوگ میرا خاندان ہوں گے۔ بڑے شاہ میں ایک بار پھر کہتا ہوں، میری بیوی یا ماں کو نقصان ہوا تو شاہ خاندان اس کا بدلہ دے گا۔ شاہ راحیل، کاش آپ آج اپنے لیے آواز اٹھانے کی ہمت رکھتے تو بہت سے اپنے آپ کے ساتھ ہوتے۔ چلے ماں، آن کو کمرے میں لے جائیں، آتا ہوں میں۔ میر نے کانپتی ہوئی آن ماں کے حوالے کی اور خود باہر چلا گیا۔ اماں رو رہی تھی، کون جانے ان پر ماضی میں کیا بیتی تھی۔ سائیں میں تو کہتی ہوں عقل ٹھکانے لگائیں ان پھوپھی بھتیجی کی۔ یہ دیکھ لے ماں میرے جڑے ہوئے ہاتھ، بخش دیں اب سب کو۔ ٹھیک کہتا ہے میر، میں ہوں ہی کمزور، اگر 13 سال پہلے آپ کو روکا ہوتا تو آج بے اولاد نہ ہوتا۔ شاہ راحیل بھی ماں باپ کے سامنے ہاتھ باندھ گئے۔ ابھی بہت کچھ ہونا باقی تھا، بہت سے راز کھلنے تھے۔ میر نے گارڈز کو بلایا، ناصر اس کے ساتھ بچپن سے تھا، ناصر کو اس کا محافظ نائل شاہ نے بنایا۔ ناصر اپنے سائیں کے پیچھے جان بھی دینے کو تیار تھا۔ ناصر، کچھ وفادار لوگ جمع کرنا شروع کر دو، ہمیں بہت ضرورت ہے ساتھ کی مستقبل میں۔ میری بیوی کو حفاظت کی بہت ضرورت ہے، اس لمحے یا تو تم وفادار ہو یا دانیال۔ سائیں میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ بی بی کی حفاظت کے لیے دانیال کو چنیے، دانیال جتنا وفادار ہے شاید میں بھی نہیں۔ ٹھیک ہے ناصر، اسے کہو مجھ سے ملے۔ ناصر گیا اور تھوڑی دیر بعد دانیال میر کے سامنے تھا۔ حکم کریے سائیں۔ تمہاری بی بی کو بڑے شاہ سے بہت خطرہ ہے، میں ہر وقت حویلی میں آن کے ساتھ نہیں ہوتا ہوں، تم نے آن کا سایہ بن کر رہنا ہے۔ ایک ملازمہ کا انتظام کرو جو لڑنا جانتی ہو، آن کو کچھ سکھائے اور آن کے ساتھ ہر وقت رہے۔ بڑے شاہ بغاوت کے نام پر آن کو نقصان پہنچائیں گے۔ ماں کو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ماں کے ساتھ بابا ہے، مگر آن کو راستے سے ہٹانا اب ان کی ضد ہے۔ دانیال، ایک بات یاد رکھنا، آن میری ہے، آن کو دیکھنا تو عزت کی نگاہ سے، ورنہ تمہاری آنکھیں نکالنے میں 2 لمحے نہیں لگاؤں گا۔ جی سائیں، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ناصر، جلد از جلد مجھے خاص بندے چاہیے، بڑے شاہ کی ہر حرکت پر نظر رکھو، بابا تک یہ بات نہ پہنچے، تم لوگ میرے اور آن کے وفادار ہو اور کسی کے نہیں۔ جیسا حکم میر سائیں۔ میر کے لیے زندگی بہت مشکل ہو رہی تھی۔ میر کمرے میں آیا تو آن علیزہ کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ ماں، میر آ گئے تم، بیٹھو کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ میر نے آن کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ تمہارے دادا بہت ظالم ہیں میر، تمہارے بابا ان کے خلاف آواز تو اٹھائیں گے،
مگر وہ اپنے باپ کا بے انتہا احترام کرتے ہیں، انہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تم نے خود اب اپنی جنگ لڑنی ہے، اب بچے نہیں ہو تم، 18 برس کے ہو، اپنے ارد گرد وفادار لوگ رکھو، خود کو تیار کرو اس شاہ خاندان کی گدی کے لیے۔ سالار نے تمہارے پیچھے تمہارے ساتھ آنا ہے۔ میں چاہتی ہوں یہ گدی میرے بیٹے کے پاس ہو، بہت برس ہوئے انتظار کو، اب وقت ہے اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ بھول جاؤ عیش و عشرت، تمہارا مقصد صرف لوگوں کی بقا ہے، تم ہی اس خاندان کے اصولوں کو توڑو گے۔ اپنی محبت کو محفوظ نہ کر پائے تو لوگ کمزور کہیں گے تمہیں۔ آپ بے فکر رہیں ماں، میں اپنا ماضی نہیں بھولا، یاد ہے مجھے ہر چیز۔ رہی آن کی بات تو ہاتھ لگا کر دکھائیں اسے، اس خاندان کو بہت مہنگا پڑے گا یہ۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے نفرت کرتے ہوگے۔ نہیں ماں، اولاد ماں سے نفرت نہیں کرتی۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا مجھے شاہ خاندان کی اصلیت دکھانے کے لیے۔ امید ہے اب تم میری بات پر عمل کرو گے۔ میں چلتی ہوں۔ ماں، بابا پنڈی گئے ہیں، کل آئیں گے، انہیں سنبھالنا میرا کام ہے، تم اپنی بیوی کو دیکھو۔ علیزہ دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ آن رو رہی تھی جب میر نے اسے سہارا دیتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا۔ میں نے بری نیت سے کچھ نہیں کیا، میرا مقصد صرف سب کی بھلائی تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے آن، یہ لوگ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دیں۔ جب تک زندہ رہوں گا آپ کی حفاظت کروں گا، عمر میں کم سمجھ کر میری صلاحیتوں پر شک مت کریے گا۔ آن کے آنسو صاف کرتے ہوئے میر نے ہنس کر کہا، میری زندگی یہاں اس حویلی میں بہت مشکل ہو گئی ہے۔ میر پھپھو ٹھیک کہہ رہی تھی کہ یہ حویلی قید ہے، یہاں انقلاب لانے والوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس بار شاہ حویلی کا مقابلہ مجھ سے ہے، میں نہیں ہاروں گا، وعدہ کرے مجھ سے آن۔ کیسا وعدہ؟ زندگی میں جو ہو جائے آپ میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گی، آپ کو کوئی جتنی مرضی حقیقتیں بتائے آپ مجھ پر یقین کریں گی۔ آن کا ہاتھ میر نے مانگا، آن نے اپنا ہاتھ میر کے ہاتھ میں دیا۔ آئندہ اس حویلی کے کسی انسان پر اعتبار نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے آپ نے اپنے مرتبے کو پہچاننا ہے اور لوگوں کو سخت جواب دینا ہے۔ یہ جو انگوٹھی ہے نا، آپ کی حفاظت ہے۔ آن کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے میر نے کہا، میں اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں میر، ایک بار ملوا دو۔ میں ترس گئی ہوں اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کو۔ تم جانتے ہو وہ لوگ مجھ سے بات نہیں کرتے کہ مرشد کی اجازت نہیں، صرف وجاہت اور امی سے ہی ملوا دو۔ میں لے کر جاؤں گا آپ کو، میری یونیورسٹی میں پیپر شروع ہو رہے ہیں، ختم ہو تو ہم سکھر چلیں گے، مگر اس بات کا علم کسی کو نہ ہو۔ آن نے تابے دار بچے کی طرح سر ہلایا۔ یہ دن بہت مشکل تھا، نہ جانے آنے والے وقت میں کیا ہونے والا تھا۔ علیزہ کمرے میں آئی تو فرش پر بیٹھ کر رونا شروع ہو گئی۔ ناہید نے انہیں سنبھالا۔ بی بی بہت ہمت ہے آپ میں، خود پر رحم کریں، چھوٹے بچے ہیں آپ کے۔ میں ہار گئی ہوں ناہید، میں ہار گئی ہوں، میرا دم گھٹا ہے اس قید میں۔ بی بی جی ابھی تو وقت ہے سب بدلتے دیکھنے کا۔ کچھ نہیں بدلے گا، میں نے خود کے بیٹے کو خود سے دور کیا، تم جانتی ہو اس کی تکلیف پر دل روتا ہے، مگر میں کیسے بھول جاؤں اس حویلی میں دفن میری جان کی آہیں۔ تم جانتی ہو مجھے نفرت ہے تمہارے سائیں سے، ان کی خود غرض محبت کے پیچھے بہت کچھ تباہ ہوا۔ کیا ملا انہیں؟ میں بھی تو پوری نہیں ملی۔ بی بی جی تھوڑا سا صبر، اس حویلی میں بسنے والے ہر مجرم کی سزا آپ خود دیکھیں گی۔ سائیں جی بہت اچھے ہیں، تبھی تو آپ زندہ ہیں۔ حضرت خواہ ہوں نام جو ہے وہ میں نے غلط ریڈ کیا، بلکہ میں نے غلط ریڈ نہیں کیا، وہ مس ٹائپنگ ہوا ہے، کہیں ملازمہ کا نام ناہید لکھا ہے اور کہیں نائدہ، تو آپ لوگ جو ہے وہ خود ہی سمجھ جائیے گا کہ یہ علیزہ کی ملازمہ ہے، کہیں ناہید نام لکھا جاتا ہے اور کہیں نائدہ۔ تم جانتی ہو نائدہ میرا شیر جوان بیٹا 10 سال کی عمر میں جب میری حفاظت کو میرے آگے آیا تھا تو ایک شیر تھا اس کی نظر میں۔ مجھے اس دن احساس ہوا کہ اسے ایک شیرنی چاہیے۔ تم دیکھنا میں رہا ہوں گی اس قید سے۔ جی بی بی بہت جلد۔ میر نائل شاہ کے آگے کھڑا تھا۔ میر کی بحث نائل شاہ سے کل کی گزری بات پر ہو رہی تھی جب اس نے بڑے شاہ کو جواب دیے تھے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں بڑے شاہ کے سامنے بولنے کی؟ تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری مخالفت کریں؟ جب انہوں نے تمہاری مخالفت شروع کر دی نا تو کوئی تمہارے نزدیک نہیں آئے گا۔ میں آپ کی طرح بزدل نہیں ہوں جو اپنوں کی حفاظت نہ کر سکے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بڑے شاہ کے کسی حکم کو نہیں مانتا۔ آپ ان کا حکم مانتے ہوں گے مگر میں ہرگز نہیں۔ میں اس خاندان کی فرسودہ رسومات سے سخت نفرت کرتا ہوں بابا۔ اپنی زبان کو قابو رکھا کرو تم۔ کیا چاہتے ہو کہ میں اپنے ہی باپ کے خلاف جاؤں؟ کیا کر سکتا ہوں میں؟ بہت کچھ۔ اگر آپ اچھے ہوتے تو میری ماں پر لوگ اپنی نظر نہ رکھتے۔ کہاں تھے آپ جب اس حویلی میں ظلم ہوا تھا؟ تم کیوں چاہتے ہو کہ میں تم پر سختی کروں میر؟ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے بابا جان۔ جو عمارتیں کسی مظلوم کا خون بہا کر بنائی جائیں وہ بہت جلد گر جاتی ہیں۔
میر تم میرے آگے اپنی زبان کو سنبھال کر بات کیا کرو، میرے بابا کے خلاف نہیں جا سکتا میں، وہ میرے بھی مرشد ہیں اور ان کا حکم ماننا مجھ پر فرض ہے۔ جب مستقبل میں تم ان کی گدی پر بیٹھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا ان کے فیصلے ایسے نہیں ہوتے بابا۔ آج سے 10 سال پہلے اس کالی طوفانی رات میں اگر میں اپنی ماں کے پاس نہ ہوتا تو اس دن آپ میری ماں کو قصوروار سمجھتے۔ یہ جرم کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ اس گھر کا ہی ایک فرد ہے، مگر آپ کی آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی ہے۔ میر کے منہ پر زوردار تھپڑ پڑا تھا۔ بند کرو اپنی بکواس، تم لیزا سے میری محبت پر سوال نہیں اٹھا سکتے تم۔ اٹھائے مجھ پر ہاتھ، ایک بار نہیں 100 بار اٹھائے، مگر میں بغاوت کا اعلان کر چکا ہوں اور اب پیچھے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر آیا ہوں۔ مجھے مجبور مت کرو میر کہ میں تمہیں تمہارے حق سے محروم کر دوں۔ مجھے کسی بات کا خوف نہیں، یہ دولت چمکتے ہوئے ہیرے میرے لیے اہمیت کے حامل نہیں۔ آن نے مجھے بہت خوبصورت بات کہی تھی ایک بار کہ اگر میں عام لوگوں کی طرح محنت کروں گا تو کل دولت چھین جانے پر مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چھین لیں دولت مجھ سے، میں خود کما سکتا ہوں اور 2 وقت کی روٹی آن اور اپنی ماں کو کھلا سکتا ہوں۔ اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ مجھے ایسے جواب دو گے؟ بڑا میں اسی دن ہو گیا تھا جس دن پہلی بار میں نے اپنی ماں کے ساتھ برا کرنے والوں کو سبق سکھایا تھا۔ ماں ٹھیک کہتی ہیں، آپ زندگی کے ہر میدان میں اعلیٰ ہیں بابا، مگر میری ماں کے لیے نہیں۔ میر کمرے سے نکلنے لگا مگر دہلیز پر کھڑی اپنی ماں کو دیکھ کر میر نے آنکھ میں آیا آنسو صاف کیا۔ علیزہ خاموشی سے نائل کو اور میر کو دیکھ رہی تھی۔ آپ بابا سے بات کر لیں، میں نہیں چاہتا کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف آئیں۔ میر کمرے سے نکل گیا۔ علیزہ چلتی ہوئی کمرے میں آئی۔ امارا رو رہی تھی۔ نائل شاہ بیٹی کی طرف بڑھے۔ مت جائیں امارا کے قریب شاہ۔ کیوں لیزا؟ بیٹی ہے یہ میری، پورے ہفتے بعد گھر آیا ہوں، اب اپنی بیٹی کو پیار بھی نہ کروں؟ ڈر ہے مجھے شاہ کہ آپ اسے اپنا اتنا عادی بنا دیں گے کہ کل جب اپنے باپ کے فیصلے پر اسے زندہ ہی قبر میں اتاریں گے تو امارا کو دکھ ہوگا۔ اچھا ہے نا یہ آج سے ہی آپ کی حقیقت سے واقف ہو۔ لیزا، نائل شاہ نے روتی ہوئی امارا کو اپنے سینے میں چھپا لیا جیسے علیزہ کی بات سچ ہو جائے گی۔ علیزہ نائل کی طرف دیکھ کر بہت زیادہ غصہ کر رہی تھی۔ علیزہ کا دل کر رہا تھا کہ اپنی بیٹی کو لیں اور نائل کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جائیں۔ اچھا لگا نا اپنی اولاد کے بارے میں سب سن کر؟ معلوم ہے اس گھر میں ایک اجڑی ہوئی ماں رہتی ہے جسے سب بے اولاد کہتے ہیں۔ میں جانتی ہوں وہ بے اولاد نہیں تھی، ان کے سامنے ہی ان کی بیٹی کی زندگی برباد کر دی گئی۔ میں جانتی ہوں اپنی نام نہاد عزت کی خاطر آپ جیسے لوگ کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں۔ علیزہ نے امارا نائل کے ہاتھ سے کھینچ لی۔ امارا کی چیخیں نکل گئیں۔ لیزا، میرے ساتھ ہوئے جھگڑے کا درد میری اولاد کو کیوں دیتی ہیں آپ؟ میں چاہتی ہوں یہ میرے ساتھ ہی میرے دل کا درد برداشت کریں۔ دیکھا آپ نے اپنا بیٹا میر آج میرے ساتھ کھڑا ہے، اس نے اپنی ماں کا ہر ایک درد دیکھا ہے۔ بہت فخر سے کہتی تھی نا بیجی کے شاہ خاندان کا بیٹا اپنے دادا باپ جیسا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں میں نے کیا خواہش کی تھی کہ میر اگر اپنے دادا جیسا ہوا تو مر جائے وہ ابھی ہی۔ لیزا، امارا بیڈ پر بیٹھی ماں باپ کو لڑتے دیکھ رہی تھی۔ نائدہ، علیزہ کی آواز پر نائدہ دوڑتی آئی اور امارا کو کمرے سے باہر لے گئی۔ برا لگا نا شاہ، میرا بس چلے تو اپنے وجود سے آپ کا ہر لمس مٹا دوں۔ میری بہن جسے شادی کے سٹیج سے چھوڑ دیا تھا نا آپ نے، محض اس خاطر کہ وہ آپ کو پسند نہیں تھی۔ جانتے ہیں آپ کیا گزری تھی اس پر جب لوگ کہتے تھے کہ یہ تو بدکار ہے، تبھی تو شاہوں کا بیٹا اسے چھوڑ گیا۔ اپنی بہن سے ملنے کے قابل نہیں ہوں میں۔ علیزہ آنسو صاف کرتے نائل کو اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ حسن آج بھی علیزہ کے چہرے سے جھلکتا۔ چھوٹی عمر میں ماں بن جانے کے بعد بھی علیزہ بالکل جوان رہی۔ آج 36 کی ہو کر بھی بالکل جوان تھی، پریوں جیسی شہزادی۔ نائل شاہ بھی اس کی ٹکر کے تھے، وہ بھی کم نہیں تھے۔ علیزہ کی ہر ایک ادا نائل کو اچھی لگتی تھی۔ علیزہ پر فدا تھے نائل، جو علیزہ کی زندگی کا کرب بن گیا۔ یہ چہرہ نظر آ رہا ہے نا نائل، میرا دل کرتا ہے اسے جلا دوں۔ علیزہ نے اپنا چہرہ نوچ ڈالا۔ نائل نے آگے بڑھ کر لیزا کے ہاتھ تھام لیے۔ میری محبت کی بے عزتی مت کرو لیزا، میں تمہیں کبھی آزاد نہیں کروں گا۔ تمہیں پانے کو میں نے کسی معصوم کا دل دکھایا، تم میری روح میں بستی ہو، کیسے میں تمہیں چھوڑ دوں؟ ہاں، یہ محبت نہیں ہے نائل شاہ، صرف میرے وجود کی چاہ ہے جو آپ کے دل میں ہے، مجھے آج تک خود کے سامنے ہرا نہیں پائے۔ نائل نے علیزہ کو دیوار سے زور سے لگایا۔ علیزہ کا سانس رک گیا تھا جب نائل نے ان کا منہ دبوچا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر اپنی محبت کی بے عزتی نہیں۔ میں خود غرض ہوں صرف تمہارے لیے لیزا۔ تمہارے وجود کی چاہ ہوتی تو کب کا تمہیں پا چکا ہوتا، مگر تمہیں سب کے سامنے اپنی رانی بنایا، اپنے بچوں کی ماں کا مرتبہ دیا اور تم۔ نائل شاہ نے دیوار پر زور سے ہاتھ مارا۔ علیزہ نے نائل شاہ کا گریبان پکڑا۔
مجھے کیوں نہیں دیتے اس زندان سے رہائی آپ شاہ؟ میں مر جاؤں گی اسی قید میں۔ یہ زیور، یہ عزت، یہ شہرت، یہ مرتبہ نہیں چاہیے مجھے۔ میں آپ کے بچوں کی ماں ضرور ہوں، مگر میرے بچے بھی آپ کا خون ہیں۔ میرا کوئی اپنا نہیں، نہ بھائی نہ بہن۔ علیزہ روتے ہوئے نائل کے سینے پر ہاتھ مار رہی تھی۔ ماضی چودھری حویلی میں بہت زیادہ رونق تھی، کیونکہ چودھری حویلی کے ہونے والے داماد حویلی میں آئے ہوئے تھے۔ شیزہ بال کھولے تیار ہو رہی تھی۔ بس بھی کر دو نا لیزا، کتنا تیار ہوگی؟ کیوں موٹی، کیوں تیار نہ ہوں؟ آج تو ہم نے اپنے بہنوئی سے ملنا ہے، پھر دیکھنا ہم کیا حال کریں گے اس کا۔ ویسے بھی شادی میں 20 دن رہ گئے ہیں، ان سے مل کر پتہ چلے کہ آپا کی شادی کس سے ہو رہی ہے۔ تم جاؤ باہر دیکھ کر آیا کوئی اور تو نہیں مردانے میں بھیا کے علاوہ؟ 11 سالہ شیزہ بھاگتی ہوئی مردانے گئی جہاں جمیل بھیا بیٹھے ہوئے تھے۔ چاچو کیا آ جائیں ہم؟ ہاں گڑیا آ جاؤ۔ دور کھڑی شیزہ کو جمیل نے اجازت دی۔ نہیں چاچو، میں لیزا کے ساتھ آ جاؤں؟ ہاں اسے کہو کوئی نہیں ہے ابھی یہاں، نائل سے مل لے آ کر۔ شیزہ پیغام لے کر گئی اور لیزا بھاگتی ہوئی مردان خانے میں آ گئی۔ راہیل کے ساتھ بیٹھے نائل بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ ہائے بھائی، میں آپ کی سب سے چھوٹی سالی۔ علیزہ فوراً سے نائل شاہ کے ساتھ بیٹھی۔ علیزہ شہر میں پڑھتی تھی، یہ اپنے چچا کے پاس رہتی تھی، اس لیے انہیں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ راہیل بھی انہیں پہلی بار دیکھ رہے تھے اور نائل بھی۔ سفید کرتا شلوار پہنے، دوپٹہ شانوں پر پھیلائے اور بالوں کو کھلا چھوڑے علیزہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے پھولے پھولے گلابی گال بہت پیارے لگ رہے تھے۔ نائل نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما۔ نائل اس کی طرف دیکھتے ہی رہ گئے۔ علیزہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی کا یہ لمحہ علیزہ ساری زندگی یاد رکھے گی، مگر بری یاد کے طور پر۔ میں علیزہ چودھری ہوں، آپ کی ہونے والی بیوی کی بہن۔ آپ کو پتہ ہے آپا کے ہونے والے شوہر سے ملنے کا مجھے بہت شوق تھا۔ آپ بہت پیارے ہیں، میری آپا کے ساتھ بہت اچھے لگیں گے۔ راہیل بھی علیزہ کی بچوں جیسی حرکتوں پر ہنسنے لگے۔ آپ یہاں کیوں نہیں رہتی؟ پہلے کبھی چودھری حویلی میں نہیں دیکھا آپ کو بیٹا۔ راہیل کے سوال پر علیزہ نے چہک کر جواب دیا، میں شہر میں رہتی ہوں چچا سائیں کے ساتھ، میرا کالج ہے وہاں، پتہ ہے میں اپنے خاندان سے کالج جانے والی پہلی لڑکی ہوں۔ بہت اچھی بات ہے۔ راہیل اس سے بات کر رہے تھے جبکہ نائل تو ساتھ بیٹھی علیزہ کے چہرے میں ہی کھو گئے۔ ان کے چہرے پر چھایا نور 2 پل میں نائل کو اپنا بنا گیا۔ ان کا رشتہ کہیں طے ہے کیا؟ جمیل سے سیدھے سے سوال پوچھا تھا نائل نے۔ ارے نہیں، ابھی تو ہماری چندہ پڑھے گی، اسے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق ہے، جہاں کہیں ڈاکٹر دیکھ لیتی ہے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ادا میری ضروری کال ہے، میں آتا ہوں۔ نائل تھوڑی دیر بھی اور بیٹھنا علیزہ کے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ نائل نہیں جانتے تھے کہ چودھری خاندان نے اصل ہیرا چھپا رکھا ہے ان سے۔ علیزہ کی کم عمری اور معصوم حسن انہیں دیوانہ کر گیا۔ فقط ایک نظر نے ان کے دل میں وہ آگ جلا دی جو سب کو راکھ کرنے والی تھی۔ حال اس وقت کو روتی ہوں جب میں آپ کے سامنے آئی تھی، کاش آپ کے سامنے آنے سے پہلے میں مر جاتی۔ علیزہ رو رو کر ہلکان ہو گئی۔ نائل نے انہیں خود سے لگا لیا۔ بہت عجیب منظر تھا کہ قیدی اپنے ہی قید کرنے والے کی باہوں میں تھا۔ لیزا میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا، پرانا وقت کبھی نہیں لوٹے گا، تم سن رہی ہو نا لیزا؟ لیزا نائل کی باہوں میں اپنے حواس کھو چکی تھی۔ کیسا قرب تھا، محبت نے کتنی زندگیاں خراب کی تھیں۔ نائل جیت کر بھی ہارے تھے اور اپنی محبت کو پا نہیں سکے تھے۔ اماں قبر پر بیٹھی روئے جا رہی تھی، ان کی جان دفن تھی اس مٹی میں۔ تمہیں معلوم ہے ہار گئی ہوں میں۔ کاش مجھے تمہارے باپ کا خیال نہ ہوتا تو ایسے بزدل اور ظالم شخص کے ساتھ رہنا بھی پسند نہ کرتی۔ جس دن تم پیدا ہوئی تھی کتنی خوش تھی میں کہ میرے گھر بیٹی آئی ہے، مگر میں غلط تھی۔ اس حویلی میں پیدا ہونے والی بیٹیاں کبھی اچھا نصیب نہیں لاتی۔ اپنی ماں جیسی بدقسمت ہو تم بھی۔ بی بی جی اٹھ جائیں، شام ہو رہی ہے، یوں قبرستان میں نہیں بیٹھنا چاہیے اس وقت۔ میری جان دفن ہے یہاں، اس کی آوازیں گونجتی ہیں آج بھی اس جگہ۔ کیا لوگوں کو میری جان کی تکلیف سنائی نہیں دیتی؟ دیکھو کیسی بد نصیب ہوں میں، میری جھولی خالی ہے۔ ملازمہ نے اماں کو سہارا دینے کی کوشش کی۔ راہیل شاہ پھول لے کر قبر پر آئے۔ اپنی بیوی کو یہاں دیکھ کر ان کے دل کے زخم پھر تازہ ہو گئے۔ کیوں آئے ہیں یہاں؟ میں کہتی ہوں کیوں آئے ہیں یہاں؟ قاتل ہیں آپ میری امارہ کے، دل نہیں جلتا آپ کا؟ میری گود اجڑ گئی، میری جوان بیٹی مٹی تلے سما گئی، میرا کچھ باقی نہ رہا۔ کیسے بے حس باپ ہیں آپ، کس حق سے آئے ہیں آج یہاں؟ میں نے بہت کوشش کی تھی اپنی اولاد کے، خبردار جو میری امارہ کو بیٹی کہا، وہ صرف میری بیٹی تھی۔ آپ جیسے باپ سے بہتر تھا کہ جب وہ پیدا ہوتی تو آپ نہ ہوتے، میں اسے پال لیتی، ہم روکھی سکھی کھا کر جیتے، آپ جیسے انسان کے ساتھ نہ رہنا پڑتا ہمیں۔
اماں روتے ہوئے راحیل شاہ کو چیخ کر بول رہی تھیں۔ راحیل شاہ آگے بڑھے اور اماں کو خود اٹھایا۔ نہیں جانا، مجھے میری امارہ کی قبر پر رونے دو، میری بات مانے چلیں۔ راحیل اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اماں کو زبردستی ساتھ لے جا رہے تھے۔ پیچھے 2 قبریں تھیں، ایک پر امارہ راحیل شاہ لکھا تھا جبکہ دوسری پر شیزہ۔ میر گہری نیند سو رہا تھا۔ آن نے تہجد کی نماز پڑھی اور بیڈ کی طرف آئی۔ آن لیمپ آف کرنے ہی والی تھی کہ اس کا ہاتھ میر نے زور سے تھام لیا۔ آن میری دوائیاں دے مجھے۔ میر کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ کیا ہوا میر؟ آن نے میر کے سر پر ہاتھ پھیر کر پوچھا۔ میں نہیں برداشت کر پا رہا، بہت درد ہے مجھے آن، میرا سر، میری ہمت ختم ہو رہی ہے۔ میر اٹھا اور دراز کھولا، دراز سے نیند کی گولیاں نکالی۔ اس وقت میر کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ میر نے دوائی کی بوتل کھولی۔ میر کیا کر رہے ہو؟ ایک گولی لو۔ آن مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، لائٹ آف کر دیں، میرے کانوں میں آتی چیخیں بند کریں آن۔ آن نے آگے بڑھ کر میر کو تھام لیا۔ میر رونے لگا، درد سے میر کی آنکھوں میں گویا خون آ گیا تھا۔ سب ٹھیک ہوگا، میں ہوں نا؟ آن مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی، چلیں نا کہیں بھاگ جاتے ہیں، مجھے وحشت ہو رہی ہے اس حویلی سے۔ میر کا سر سہلاتے ہوئے آن بھی رو رہی تھی۔ میر اب بڑا ہو چکا تھا، آن کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا میر کو سنبھالنا۔ آن میرا سر بہت درد ہے، آن میرا سر درد دور کریں۔ آن نے میر کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ میر کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے آن نے میر کو کندھے سے لگایا اور بیڈ پر بیٹھنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ تمہیں ہمت کرنی ہے میر، میرے اپنا ماضی مجھ سے ڈسکس کرو، تمہاری تکلیف میں بانٹوں گی۔ میرا ماضی بہت عجیب ہے آن، وہ مجھ تک ہی رہے تو بہتر ہے۔ کیوں میر؟ میں چاہتی ہوں تم ماضی بھول جاؤ۔ کچھ چیزیں بھولی نہیں جاتی میری شاہ بیبی، میرا ماضی ہی میرا آنے والے کل کی شروعات کرتا ہے۔ کیا ہے تمہارا ماضی میر؟ مجھے بتاؤ۔ نہیں آن، وہ ماضی مجھے آپ سے بہت دور لے جائے گا، میر نے دل میں سوچا اور آن کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا۔ آپ میرا سر دبائیں، میں سونا چاہتا ہوں۔ میر نے آن کا ہاتھ تھام لیا، مگر آن کے دل میں کئی سوال باقی رہ گئے کہ ایسا کیا ہے جو ماضی کے اوراق میں دفن ہے۔ مہرو اور ارسلان تیار تھے گاؤں جانے کو، جمیل صاحب نہیں جا رہے تھے جس کی وجہ سے بچے بہت زیادہ اداس تھے۔ آپ آ جائیں نا بچوں کے ساتھ جمیل، عرصہ ہو گیا آپ کو گاؤں کی شکل دیکھے۔ یہ بات تم کہہ رہی ہو زینب؟ اس گاؤں سے کیسی یادیں وابستہ ہیں ہماری؟ جمیل اگر پرانی باتیں یاد رکھیں تو زندگی کبھی نہیں گزرتی، آخر بچوں کو اپنے خاندان کے بارے میں کبھی نہ کبھی تو پتہ چلے گا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میرا بیٹا بالکل بھی اپنے خاندان جیسا نہیں بنے گا، میں اپنے بیٹے کو بہت بہادر بناؤں گا۔ زینب میں نہیں چاہتا میری مہرو کسی بھی قسم کی خاندانی پابندی سہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں جمیل، مگر ہم ہمیشہ کے لیے تو اپنوں سے دور نہیں ہو سکتے نا، ہمیں ایسے خاندان والے نہیں چاہیے۔ تم جاؤ دیکھو بچے تیار ہو گئے۔ جمیل نے بات بدلی اور زینب کو بچوں کے پاس بھیج دیا۔ گاؤں پہنچ کر سب سے زیادہ جو انسان خوش تھا وہ مہرو تھی۔ جب سے مہرو گاؤں آئی تھی تب سے یہ یہاں سے وہاں چکر لگا رہی تھی۔ بوا جو سبیہہ مہرو کی کزن کی پھوپھی تھی، مہرو اور ارسلان ان کے ساتھ زمینوں پر آئے ہوئے تھے۔ مہرو اور بوا چلتے ہوئے بہت دور نکل آئے تھے جبکہ ارسلان پاس کی ہی ایک زمین پر اپنے کسی پرانے دوست سے ملنے کو رک گیا۔ بوا یہ اس علاقے کو پورے گاؤں سے الگ کیوں کر رکھا ہے؟ مہرو کا اشارہ جالی کی تاروں کی طرف تھا جہاں سے چودھریوں کا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ دھی یہ چودھریوں کا علاقہ ہے، چودھریوں کی زمینوں پر جانے کی اجازت ہر کسی کو نہیں ہے۔ کیوں بوا، زمینوں پر کیا خاص ہے جو یہ لوگ کسی باہر والے کو جانے نہیں دیتے؟ دھی میں کیا کہوں، چودھری خاندانوں کی سالوں سے حکومت ہے شکر پور پر، یہاں لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ہی ناانصافی کی ہے اس خاندان نے۔ وہ دیکھ مزارے کام کر رہے ہیں زمینوں پر، ان مزاروں کی کوئی زندگی نہیں، سالوں سے یہ لوگ انہی چودھریوں کی غلامی کر رہے ہیں۔ یہ چودھری گاؤں کی جو سب سے خوبصورت لڑکی ہوتی ہے نا، اسے نہیں چھوڑتے، بڑے ہی ظالم ہیں یہ۔ اب میں کیا قصے سناؤں تجھے؟ یہ غلط بات ہے بوا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا یہاں کے لوگوں کو آنا چاہیے۔ نہیں بولنے دیتے یہاں لوگوں کو بھی یہ چودھری لوگ۔ چھوڑو دھی اس بات کو، چلتے ہیں ہم، ارسلان انتظار کر رہا ہوگا۔ مہرو نے پیچھے مڑ کر دوبارہ دیکھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس زمین سے کتنا گہرا تعلق ہے اس کا۔ وجاہت اپنے کسی دوست کی شادی میں آیا ہوا تھا، آج یہاں خاصی رونق تھی۔ وجاہت کو ہرگز پسند نہیں تھا شور شرابہ، مگر اپنے دوست کی وجہ سے اسے آنا پڑا۔ گاؤں کے بڑے چودھری کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے وجاہت اس طرح کی تقریبات میں جاتا رہتا تھا۔
وجاہت خاموش ہو کر سامنے لگے اپنے دوستوں کے تماشے کو دیکھ رہا تھا جب اس کے پاس ہی کھڑے انجانے لڑکے کو ایک خوبصورت پری بلانے آئی۔ بھیا کتنی دیر ہو گئی ہے، آپ ہی بلا رہی ہیں اندر، ہم نے نکلنا ہے، شہر پہنچتے ہوئے 3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ وجاہت اس پری پیکر کو دیکھنے لگ گیا جس کی شہد رنگ آنکھیں اس وقت کاجل کے ساتھ حسین ترین لگ رہی تھی۔ مہندی رنگ کا لہنگا پہنے مہرما سچ میں چاند لگ رہی تھی۔ بالوں کو اس نے کھلا چھوڑا ہوا تھا، کرل کیے ہوئے بال کچھ آگے اور کچھ پیچھے آ رہے تھے، دوپٹہ گلے میں تھا جبکہ پیروں میں خصہ اسے بے تحاشا جچ رہا تھا۔ مہرو، وجاہت کو سمجھنے میں وقت لگا کہ مہرما ہے اس کی چاند جیسی شہزادی، مگر مہرما اور وجاہت کے علاقے میں۔ مہرما اندر چلی گئی، وجاہت بھی اس کے پیچھے ہی گیا۔ اندر جانے سے پہلے ہی وجاہت نے مہرما کو کھینچ کر سائیڈ پر کر لیا۔ یہ خاصا خاموش حصہ تھا حویلی کا۔ مہرما کی تو آنکھیں خوف سے بند ہو گئیں۔ مہرما کے منہ پر ہاتھ رکھے اس کے بہت قریب وجاہت کھڑا ہوا تھا۔ دیوار کو اپنی کمر کے پیچھے محسوس کرتے مہرما نے آنکھیں کھولیں۔ سامنے وجاہت کو دیکھ کر مہرما کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ شور مت کرنا، میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں۔ وجاہت نے مہرو کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ آپ یہاں تو میرا پیچھا چھوڑ دیں، مہرو خوف سے اٹک کر بول رہی تھی۔ یہ تو مجھے پوچھنا چاہیے، شکر پور کی رانی وجاہت خان کی ہونے والی بیوی آج یہاں اپنے سسرال کیوں آئی ہے؟ سر پلیز، اس قسم کی گفتگو سے سخت نفرت ہے مجھے، چھوڑ دیں مجھے، آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ وجاہت نے ہاتھ بڑھا کر مہرو کے لبوں پر پھیرا جہاں لائٹ شیڈ کی لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ ڈونٹ ٹچ می، ہمت کیسے ہوئی آپ کی؟ شرم نہیں آتی کسی غیر لڑکی کو چھوتے ہوئے؟ میں بھی کس سے بول رہی ہوں؟ ایک وڈیرے سے جس کے لیے دوسروں کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وجاہت نے مہرما کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا۔ بول لیا؟ خبردار آئندہ جو یہ زبان درازی کی میرے ساتھ، مجھے تم خاموش اور ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہو۔ دوپٹہ سر پر لو، خبردار جو آئندہ یوں مجھے دوپٹے کے بغیر نظر آئی۔ خود جو مجھے تنگ کرتے ہیں وجاہت چودھری۔ وجاہت بولا کرو، اچھا لگتا ہے، تم میری ہو، میں حق رکھتا ہوں تم پر۔ میرا دل تم سے جڑا ہے مہرو، تمہاری عزت میری عزت ہے، ویسے بھی بہت جلد تم میرے پاس ہوگی۔ اپنی حویلی میں چھپا لوں گا تمہیں، کوئی نہیں دیکھ پائے گا تمہیں میرے علاوہ۔ پیچھے سے لڑکیوں کی آواز آئی۔ مہرو موقع غنیمت جان کر بھاگتی ہوئی اندر گھس گئی۔ وجاہت ہنستے ہوئے اپنے ہاتھ پر لگے مہرما کی لپسٹک کو دیکھ رہا تھا۔ بس تھوڑا سا انتظار مہرو، پھر تم میرے پاس ہوگی، تمہیں دنیا سے چھپا لوں گا اپنا بنا کر۔ مہرو اندر آئی تو اس کا پورا چہرہ گیلا تھا۔ ارسلان اس کے پاس آیا اور اس کا چہرہ اپنے پاس اٹھائے ہوئے ٹیشو سے صاف کیا۔ کیا ہوا میری شہزادی کو؟ کچھ نہیں بھیا، وہ طبیعت ٹھیک نہیں۔ آپ بتائیں، شہر چل رہے ہیں نا؟ نہیں، ہم ولیمے کے بعد جائیں گے، بابا کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ کتنا برا لگے گا، پھپھو کی اکلوتی بیٹی کی شادی ہے اور ہم لوگ ایسے ہی واپس جا رہے ہیں، اس لیے یہاں ہی رہنا پڑے گا ہمیں 2 دن تک۔ وہ خود کیوں نہیں آ جاتے بھیا؟ انہیں کوئی کام ہے مہرو، تم جاؤ اندر سبیہا آپا کے پاس، میں باہر ہی ہوں، اور دیکھنا ماما کہاں ہیں، وہ مجھے نظر ہی نہیں آئی۔ میں دیکھتی ہوں بھیا۔ بھیا، وہ جو چودھریوں کا علاقہ ہے وہاں کا چودھری کون ہے؟ تمہیں بتاؤں گا تو تم حیران ہو جاؤ گی، وہ تمہارے ٹیچر ہیں نا وجاہت، وہ سبیہا کے ہونے والے شوہر کے دوست ہیں، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ چودھریوں کے بیٹے ہیں وہ۔ مہرو کا شک ٹھیک تھا، اسے شروع سے ہی وجاہت کسی ایسے خاندان سے تعلق رکھنے والا لگتا تھا۔ بھیا، آپ ان سے ملے؟ ہاں، میری ملاقات ہوئی ان سے۔ چلو تم جاؤ، ماما کو دیکھو، میں آتا ہوں۔ ماضی زینب بیگم کی مہندی ہو چکی تھی، کل ان کی بارات تھی، سب جانتے تھے چودھری حویلی میں یہ ان کی آخری رات ہے، اس کے بعد یہ کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ شاہ حویلی میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ شاہ ابراہیم، شاہ راحیل اور نائل شاہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو، میں شادی نہیں کروں گا، جس لڑکی سے آپ نے میرا رشتہ طے کیا ہے، مجھے چودھریوں کی چھوٹی بیٹی چاہیے۔ تیرا دماغ ٹھیک ہے نائل؟ یہ کوئی گڈے گڑیا کی شادی نہیں جس میں گڑیا بدل دی جائے، تیری شادی علیزہ کی چچا کی بیٹی سے ہی ہوگی۔ تو ابو، آپ پھر کل بارات نہ لے کر جائیں، شادی مجھے صرف علیزہ سے کرنی ہے۔ میں نہیں جانتا آپ کیا کریں گے، اگر علیزہ میری نہ ہوئی تو سب کے سامنے اس کو لے کر بہت دور چلا جاؤں گا کہ آپ لوگ تلاش کرتے رہ جائیں گے۔ شاہ راحیل نائل کی بات پر باپ کے سامنے بولے۔ ابو، آپ ایک بار میں غور کر لوں، مگر اس کو نہیں پتا کیا کہ وہ لڑکی جو دلہن بنی بیٹھی ہے اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا، پھر سب اسے منحوس اور کرم جلی کہیں گے کہ اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے شاہوں کے بیٹے نے۔ مجھے اس کا علیزہ سے شادی کی خواہش کرنا برا نہیں لگا، مگر وہ لڑکی جو دلہن بن چکی ہے اس کا کیا ہوگا راحیل؟ مجھے کوئی فکر نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مجھے کل اپنے ساتھ علیزہ چاہیے، میری بیوی کے طور پر، علیزہ شاہ بن کر۔
نائل اپنا فیصلہ سنا کر چلے گئے۔ نائل نے اپنی خود غرضی کے پیچھے کسی معصوم کی زندگی برباد کر دی۔ نائل نہیں جانتے تھے کہ زینب پر کیا گزرے گی جب ان کی جگہ ان کی کزن کی بارات آ جائے گی۔